बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम और प्यारे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम हाजिर हैं सिलसिला अहकाम कुरान के अंदर। इस सिलसिला मुबारक में मुबारक इस एतबार से कि कुरान से ताल्लुक़ है, कुरान की बातें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिला के अंदर। और कुरान की उन आयात पर गुफ्तगू की जाती है कि जिन आयात में अहकाम बयान किए गए हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर जो आयात हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम की हैं। बाज़ वो आयात हैं जिनके अंदर वाक़यात बयान किए गए हैं, बाज़ वो आयात हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने औसाफ़ बयान किए हैं, बाज़ वो आयात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों के अहवाल बयान किए हैं, बाज़ वो आयात हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान की गई हैं या मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं, और बाज़ वो आयात हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने किसी काम के करने का हुक्म दिया है या किसी काम के करने से रोका है। किसी काम के करने का हुक्म या किसी काम से रोकना भी दो तरह का होता है। एक वो अहकाम जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर से है, और वो अहकाम जिनका ताल्लुक़ बातिन से है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इल्म फ़िक़्ह में ज़ेर बहस लाए जाने वाले जो उन्वानात हैं, ये वो उन्वानात होते हैं जो ज़ाहिरी आमाल पर दलालत करते हैं। बहुत सारे वो अहकाम हैं जिनका ताल्लुक़ बातिन से है, जैसा कि बदगुमानी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हमें इससे रोका है। तो बातनी उलूम पर हम इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं करते, उन आयात को शामिल नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इल्मुल अक़ाइद के ताल्लुक़ से भी किसी एक आयत की अहमियत और जो असर हाज़िर में ज़रूरत है उसके पेश नज़र उसका इंतखाब भी हो जाता है। और बाज़ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर और बातिन दोनों के ताल्लुक़ से यकसां हैसियत रखते हैं। आज जिस मौज़ू का हमने इंतखाब किया है उसका ताल्लुक़ है, यानी मौज़ू का उन्वान है इल्म छुपाने के अहकाम। तो इसका अहकाम ज़ाहिर से भी है, यानी ये एक ऐसा मौज़ू है कि ज़ाहिरी तौर पर इसका वक़ू होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इल्म छुपाने के अहकाम के ताल्लुक़ से क्या इरशाद फरमाता है। सूरह बकरा की 159 नंबर आयत 159, उसका आज हमने इंतखाब किया है। आइए देखते हैं 159 नंबर आयत की तिलावत पहले सुनते हैं, तर्जुमा सुनते हैं, फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कुरान की रोशनी इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइक यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। बेशक वो जो हमारी उतारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं बाद इसके कि लोगों के लिए हम उसे किताब में वाज़े फरमा चुके, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत। यह आयत मुबारका अगरचे के यहूदो नसारा के ताल्लुक़ से नाजिल हुई। शान नुज़ूल अल्लाह ने चाहा तो मैं तफसील से अर्ज़ करता हूँ, लेकिन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का एक जो ज़ाब्ता है, जो उलूम कुरान है, माफ़ कीजिएगा, कुरान सीखने के जो उलूम हैं या कुरान सीखने के जो ज़ाब्ते हैं या वो ज़ाब्ते के जिनको सामने रख कर अहकाम की तशरीह की जाती है और कुरान पाक के का तर्जुमा और इससे अहकाम निकाले जाते हैं। बहुत सारे उसूल हैं, बेशुमार ऐसे उसूल ज़वाबित हैं, बहुत सारे उलूम हैं। एक ज़ाब्ता अर्ज़ करता हूँ, वो ज़ाब्ता ये है कि अगर कोई आयत मुबारका ऐसी हो कि उसका सबब ख़ास हो, मिसाल के तौर पर एक मरतबा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुफ़क़ा के हमरा किसी सफ़र पर थे और काफ़िला ठहरा, पानी ख़त्म हो गया, पानी का एहतमाम नहीं था, सब परेशान, अब क्या होगा, नमाज़ें कैसे पढ़ेंगे, नमाज का भी वक्त हुआ चाहता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम की आयत मुबारका नाजिल फरमाई। तयम्मुम की जो आयत थी वो एक ख़ास मौके पर नाजिल हुई, उसका एक ख़ास पस मंज़र था। लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि जो तयम्मुम का हुक्म है सिर्फ़ उसी मौके के साथ ख़ास है, बल्कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का उसलूब ये होता है
کہ قرآن پاک کا سبب تو خاص ہوتا ہے لیکن اس میں بیان کیا جانے والا حکم وہ عام ہوتا ہے۔ اگر یہود و نصارہ ایک غلطی کرتے تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی، یہ مذمت سب کے لیے ہے۔ آج بھی اگر کوئی یہی غلطی کرے گا، یہ مذمت اس کے لیے بھی ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت کا جو شان نزول ہے یا جو سبب ہے وہ خاص ہو سکتا ہے، لیکن جو اس کا حکم ہے وہ عام رہے گا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، اس اہم نقطے کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ آج اس آیت مبارکہ میں ہم کن عنوانات پر گفتگو کریں گے، آئیے پہلے ان کی مختصر فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات۔ نمبر 1، آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر 2، بینات اور ہدا سے کیا کیا مراد ہے؟ نمبر 3، کتمان علم کی تعریف کیا ہے اور کب علم ظاہر کرنا واجب اور کب غیر واجب ہے؟ نمبر 4، لائنون سے کون مراد ہے اور لعنت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 5، علم چھپانے کی وعیدیں کیا ہیں؟ نمبر 6، ہمارے دور میں علم چھپانے کی کیا کیا امثلہ اور مواقع ہو سکتے ہیں؟ علم چھپانا بنیادی جو ہے آج کا موضوع ہے، علم چھپانے کے احکام۔ سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ دور منصور میں بہت سارے صحابہ، مثلا حضرت معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، خارجہ بن زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے روایت ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے توریت کے حوالے سے کچھ باتیں پوچھیں کہ بھئی ان چیزوں کے حوالے سے توریت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں سے یہ پوچھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کا کیا تذکرہ تھا توریت کے اندر، تو انہوں نے صاف منع کر دیا، کوئی تذکرہ نہیں تھا، یعنی جھوٹ بولا۔ توریت میں بھی نبی اکرم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، آپ علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی تھیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے تعلق سے، ادب و تعظیم کے تعلق سے احکام بیان کیے گئے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اور جب پوچھا گیا تو وہ بات بتائی جو غلط بات تھی۔ یہی حال تقریباً نصارہ کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں، توریت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب تھی، لیکن یہود و نصارہ کے اندر جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے توریت کو محرف بنا دیا۔ اب محرف کرنے کے کئی اسباب تھے۔ ایک تو ان کا عناد تھا، یعنی دین اسلام کے تعلق سے، نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے انہیں بغض اور حسد تھا، اور اس بات کا افسوس تھا کہ نبوت جو ہے بنی اسرائیل سے باہر کیوں چلی گئی، یا ہم جس کو نبی مانتے چلے آئے آج تک، اب جو نبی آئے ہیں یہ تو ان کے سردار بن رہے ہیں، ہم انہیں کیوں مانیں۔ تو ان کے اندر جو بھی باطنی خبث تھا یا باطنی بغض تھا یا حسد تھا یا عناد تھا، ایک تو نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے احکام کو معرف کیا، تبدیل کیا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ جب ان کے علماء جو تھے، جو توریت کا علم رکھنے والے تھے، نصارہ میں جو انجیل کا علم رکھنے والے تھے، جب ان کے سامنے کوئی معاملہ پیش ہوتا، کسی کی سزا اور جزا کا معاملہ پیش ہوتا، توریت کے احکام کی روشنی میں انہیں عمل کرنا ہوتا، فتویٰ دینا ہوتا، انجیل کے احکام کی روشنی میں انہیں کوئی فتویٰ دینا ہوتا، تو وہ لوگ ان احکام کے معاملے میں بندر باٹ کیا کرتے تھے، یعنی قطر و برید کیا کرتے تھے، اپنی پسند ناپسند کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور ان احکام کو بدل کر بیان کر دیا کرتے تھے کہ نہیں، اگر کسی امیر کا کیس آتا، کسی پیسے والے کا کیس آتا، با اثر آدمی کا کیس آتا، تو یہود و نصارہ کے جو علماء تھے وہ ان کے حق میں رعایتیں بیان کرتے، جو انجیل اور توریت میں نازل شدہ احکام تھے وہ احکام بدل ڈالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس عمل کی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ پر مذمت بیان کی ہے، اور اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ لوگ
مختصر قیمت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے احکام بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، قطع اور برید کر دیتے ہیں، تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو آج جس کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی صفت کا رد فرمایا ہے۔ معاف کیجیے گا۔ چلتے ہیں آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف۔ بینات اور ہدا سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بینات سے یہاں جو مراد ہے وہ ہے وہی، احکام اور آسمانی کتابیں، اور ہدا سے مراد ہے عقلی اور نقلی دلائل۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں چاہوں گا کہ ظاہر ہو، پھر جو ایک تفسیری نقطہ ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ارشاد فرمایا کہ ان الذین یکتمون، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے بینات کی تفسیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بینات سے یہاں مراد ہے آسمانی کتابیں، وحی، احکام، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ تو جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپایا، من البینات والہدا، بینات جو کچھ ہم نے اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے اتارا، وہ بینات سے ہو، وہ ہدا سے ہو۔ کس طرح چھپاتے ہیں؟ من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم نے ان کا بیان کر دیا۔ اب علماء نے لکھا کہ جو بیناہ کی جو ضمیر ہے، یا تو یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ہدا کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں دلائل واضح کر دیے ہیں، اور کتاب سے مراد توریت و انجیل، کہ توریت اور انجیل کے اندر جو باتیں نازل ہوئی تھیں وہ لوگوں کو بتا دی ہیں، تو وہ کتنا ہی چھپاتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ دوسرا احتمال علماء نے بیان کیا کہ بینہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے بینات، یعنی بینات اور ہدا دونوں کی طرف، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ اسی آیت کو دوبارہ دکھائیے گا۔ کتاب سے مراد اگر قرآن پاک لی جائے تو معنی یہ بنے گا، یعنی ہم نے قرآن پاک کے اندر توریت کی آیتیں اور احکام سارے لوگوں پر ظاہر کر دیے ہیں، ان کی حکمتیں بھی سمجھا دی ہیں، ان کے دلائل بھی واضح کر دیے ہیں۔ اب یہودیوں سے کیسے چھپیں گی یہ ساری باتیں؟ اب وہ چھپا کر دکھائیں، وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چھپے گا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ چیزیں بیان کر دیں، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف، نبی اکرم علیہ السلام کا مرتبہ، نبی اکرم علیہ السلام کی خوبیاں، یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیں۔ اور جو وہ چھپانا چاہتے تھے اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دی ہیں چیزیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب واضح کر دی ہیں، جو ان کا منصوبہ تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو بینہ کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ بینات اور ہدا کے تعلق سے میں نے عرض کیا کہ بینات اس مقام پر اس سے مراد ہے آسمانی کتابیں، احکام، وحی، اور ہدا سے مراد ہے دلائل۔ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ پس منظر بیان کیا، اس پس منظر کا تعلق ہے علم چھپانے سے۔ علم چھپانا کسے کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الکتمان ترک اظہار شیء، جس چیز کو ظاہر کرنا ہو اسے ظاہر نہ کرنا، مع الحاجۃ الیہ وحصول الداعی الی اظہارہ، باوجود یہ کہ مقام ایسا ہو
کہ مقتضائے حال یہ ہو کہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے، اس بات کو ظاہر کرنے کی حاجت ہو، اور کوئی شخص ایسے موقع پر کوئی بات ظاہر نہ کرے تو اسے کتمان علم کہتے ہیں یا اسے کتمان کہتے ہیں، اور اگر حاجت نہ ہو چھپاتا ہے تو پھر یہ کتمان نہیں ہوتا۔ اب ہمارے علماء نے بیان کیا جو کتمان ہے چھپانے کو کہتے ہیں، جو ستر ہے پردہ پوشی وہ بھی چھپانے کو کہتے ہیں، لیکن ستر اور معنی میں ہے، کتمان کا اور معنی ہے۔ ستر کہتے ہیں غیر ضروری چیزوں کو چھپانا، یعنی جو باتیں غیر ضروری ہیں ان پر پردہ رکھا جائے۔ اسی لیے جو لوگوں کے عیوب ہیں، جو ان کی خامیاں ہیں، دو دوست آپس میں بیٹھتے ہیں اور چوکڑی مارتے ہیں اور تفسہ شروع کر دیتے ہیں، یہ بات شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پردہ پوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ستر پوشی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی ایک صفت ہے ستار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہیں اور اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے جو عیوب اور خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان پر پردہ ڈالے اور ہمارے عیوب ظاہر نہ فرمائے، اور جو کچھ کمی ہیں انہیں بہتری میں تبدیل فرما دے۔ تو ایک چھپانا ہوتا ہے غیر ضروری چیزوں کا چھپانا، اسے ستر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ضروری چیز کا چھپانا، حاجت ہے اس کے باوجود اسے ظاہر نہ کرنا، اسے کتمان کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستار تو ہے لیکن وہ کاتم یا کتام نہیں ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، یہ ایک مذموم صفت ہے۔ اب چھپانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چھپانا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ظاہر ہی نہ کیا جائے، بندہ خاموش رہے حاجت کے موقع پر، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو بدل کر کچھ اور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی چیز کا جائز ہونا جو ہے ثابت ہوتا تھا کسی دلیل سے، وہ دلیل وہاں سے مٹا کے کسی نے کچھ اور لکھ دیا، اور ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ سمجھیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ جو چھپانا ہے یہ کب کب اور کس کس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کہلاتا ہے تحریف اور تبدیل، اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ اسی مرتبے پر فائز تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بگاڑ کے اپنی من مانی چیزیں داخل کر دیں، توریت کو محرف کر دیا، انجیل کو محرف کر دیا، اور وہ پستی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے، گمراہی کے اس مرتبے پر فائز ہو گئے کہ وہ محرف کہلائے، اور محرف بھی کس چیز کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے، اور وہ دائی اس بات کے بنے، ان کے علماء اس بات کے دائی بنے ہم انجیل سکھانے والے ہیں، ہم توریت سکھانے والے ہیں، حالانکہ وہ تو تبدیل شدہ چیزوں کو بیان کر رہے تھے، اور وہ تو بیان کرتے چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر انجیل کے نسخے ڈھونڈے جائیں اور کسی کو کہا جائے کہ بھی انجیل چاہیے، تو سب سے پہلے وہ پوچھے گا کون سی انجیل چاہیے، یعنی اس کے درجنوں جو نسخے ہیں وہ معروف ہیں اور متداول ہیں، اور ایک دوسرے کے درمیان فرق ہے، اور بہت شدید فرق ہے، بہت شدید فرق ہے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی کہ کسی جگہ سے کوئی ایک ایسا نسخہ ملا ہے انجیل کا کہ جو صدیوں پرانا ہے، اور اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک موجود ہے۔ وہ ایک قلمی نسخہ تھا اور کسی نے ڈھونڈا اور دریافت کیا اور وہ سامنے لایا گیا۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کو محرف کر دیا، تبدیل کر دیا، اور جو تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں وہ باقی نہ رکھیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ کتمان کی تعریف کیا ہے، کتمان کسے کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کتمان علم ہے، یعنی کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر اس بات کی گنجائش ہے کہ اپنے علم کو چھپایا جا سکے، اور کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر علم چھپانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سارے مواقع ہیں۔ پہلے تو میں تحریف کے تعلق سے عرض کروں کہ ہر صدی کے اندر ہی ایسا ہوتا رہا کہ جو مشائخ کی کتابیں ہیں، بزرگوں کی کتابیں ہیں، علماء کی کتابیں ہیں،
لوگوں نے اس کے اندر من مانے جو تصرفات ہیں وہ کیے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نے ایک مقام پر ایک طویل فہرست بیان کی ہے کہ فلاں 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 بزرگ جو ہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ تصانیف کی گئیں۔ خود امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے اقوال بیان کیے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میری اپنی کتابیں جو ہیں لوگوں نے محرف کر دی ہیں، بعض مقامات ان کے محرف کر دیے ہیں۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی جب کاپی تیار ہوتی تھی کسی کتاب کی، نسخہ تیار ہوتا تھا تو وہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر کوئی جو تقاضا بشریت کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زبر لگانا تھا تو زیر لگا دیا، یا واو لکھنا تھا تو اس کو رے کر دیا، کوئی ایک خطائے بشری ہے۔ لیکن مفہوم ہی بدل جانا، پورا مفہوم تبدیل ہو جانا، یہ خطائے بشری نہیں بلکہ ایک منظم سازش ہوا کرتی تھی، اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے اس اصول کو بیان کیا ہے، اس میزانیوں کو بیان کیا ہے کہ مشائخ کی کتابوں میں، صوفیہ کی کتابوں میں، اکابرین کی کتابوں میں اگر کوئی ایسی بات ہمیں نظر آتی ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان صوفیہ اور ان اکابرین نے یہ بات لکھی ہے، بلکہ ضرور ان چیزوں کے اندر تحریف ہوئی ہوگی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موقع پر یہ تحریف سامنے آئی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے امام ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتابیں ہیں اس کے پڑھنے سے منع کیا ہے، کہ ان کی کتابوں کے اندر تو اتنی زیادہ تحریف ہوئی ہے کہ جس کا سمجھنا بالکل ہی مشکل ہے، اور جو باتیں اس سے سامنے آتی ہیں وہ باتیں بالکل اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ابن عربی جو ہے وہ انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، بلکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تحریف ہوتی چلی گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اولیاء کے سردار رہے ہیں، اور ان کا جو مرتبہ ہے انتہائی فائق ہے، ان کا زہد، تقوی اور ان کی جو روحانیت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے ان کی کتابیں پڑھنے سے سخت منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوتا رہا ہے۔ خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت بخشش کی ایک والیوم تھا، اس کو جب بھیجا گیا کسی مکتبے کے اندر، تو مکتبے والا جو ہے وہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اچھے عقائد نہیں رکھتا تھا، برے عقائد رکھتا تھا، اور اس مکتبے والے نے اس میں کچھ تحریف کر دی، اور علماء نے بر وقت یہ اظہار کر دیا، اور وہ کاپیاں ساری جمع کر لی گئیں کہ نہیں، اس کلام کے اندر تو تحریف کر دی گئی ہے، بیک ہو گیا سارا معاملہ۔ تو یہ وقوعات جو ہیں یہ ہوتے رہے ہیں، ہر صدی کے اندر یہ معاملات چلتے رہے ہیں، تحریف اور تبدل کے تعلق سے میں نے چیزیں عرض کیں۔ اب آتے ہیں کتمان علم کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، علم چھپانا، کتمان علم، جیسا کہ میں نے تعریف عرض کی کہ جو حاجت کا موقع ہے وہاں پر وہ بات بیان نہ کرنا۔ سب سے پہلے تو یعنی اس مسئلے کے 2 سے 3 دائرے ہیں۔ پہلے دائرے کے اندر علماء اور اہل علم آتے ہیں، یعنی علماء اور اہل علم جو ہیں ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، جب کوئی سوال کیا جاتا ہے، تو ان پر شرعاً یہ بات لازم ہے کہ وہ اس مسئلے کا جواب دیں۔ ہاں، اگر کسی بات کے اندر کوئی شدید فتنے کا پہلو ہے تو پھر اس مقام پر خاموش رہنے کی علماء نے اجازت دی ہے، یا یہ کوئی عالم ایسا ہے کہ جو کلاس میں سبق پڑھا رہا ہے اور کچھ طالب علم سوال کر لیتا ہے، اور وہ اس طالب علم کی جو ذہنی استعداد ہے، جو ذہنی صلاحیت ہے، وہ سوال اس سے ہٹ کر ہے، تو بھی اس کا خاموش رہنا جائز ہوگا۔ یہ خاموش رہنا ایک مخصوص پس منظر کی وجہ سے ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے 2 علوم حاصل ہوئے۔ فرماتے ہیں، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
वियाइनी, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो बर्तन याद किए, यानी दो इल्म के भरे हुए बर्तन मुझे रसूल अकरम अलैहिस्सलाम से हासिल हुए। फरमाया एक को तो मैंने ज़ाहिर कर दिया है, लेकिन दूसरे को अगर मैं ज़ाहिर कर दूं तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। मुलाजा कीजिए कि कुछ तो ऐसी चीज़ें थीं इनके सामने, फितन असबाब, उलमा ने उसकी पूरी तशरीह बयान की है कि वो क्या क्या चीज़ें थीं कि जिसके पस मंज़र से आपने जो दूसरी किस्म की चीज़ें थी वो बयान नहीं की। और यही हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अहादीस रिवायत की हैं वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। उलमा ने लिखा कि 5000 के करीब अहादीस सिर्फ इनसे मरवी हैं। इन पर बाज़ औक़ात जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते थे वो एतराज़ भी करते थे कि ये क्या बात है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप जो है वो इतने जो है हदीस बयान करते हैं, इसकी क्या वजह है? तो आपने इस सवाल का मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ जवाब दिया है। एक जवाब तो इस सवाल का आपने ये दिया कि एक मौके पर फरमाया, उसका खुलासा यूँ है कि तुम लोग अपने काम काज में मसरूफ़ होते हो और तुम लोग जो है वो दुनियावी उमूर भी निपटा रहे होते हो, लेकिन मैं सुफ़ा के चबूतरे पर हाजिर रहता हूँ शब व रोज़, और सिर्फ़ इस बात का मुतमन्नी होता हूँ कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम कब जो इल्म के प्यासे हैं उनकी प्यास बुझाएं। आप जो कुछ इरशाद फरमाते हैं मैं उन्हें महफूज कर लेता हूँ। तो बाकी लोगों का जो इश्तिगाल था, मसरूफियात थीं, वो बहुत सारी चीज़ों में थी, लेकिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहदीस के ताल्लुक़ से, नबी अकरम अलैहिस्सलाम से मिलने वाले उलूम के ताल्लुक़ से अपने आप को मुख्तस कर दिया था और अपनी मसरूफियात तर्क कर दी थी, और हमतन गोश होकर जमी औक़ात नबी अकरम अलैहिस्सलाम से सीखने के लिए ही अपने आप को वक्फ़ कर दिया था। एक तो वजह आपने एक मौके पर यह बयान फरमाई, दूसरे मौके पर आपने यह आयत या इससे मिलती जुलती जो और आयत हैं उन आयत को तिलावत करके बयान फरमाई कि तुम ये कहते हो कि मैं इतनी अहादीस क्यों बयान करता हूँ। मैं इतनी अहादीस इसलिए बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को छुपाने वाले की मज़म्मत बयान की है। जब मैं इल्म जानता हूँ, जब मुझे नबी अकरम अलैहिस्सलाम की अहादीस का, आपसे सीखे हुए अहकाम का पता है, तो मैं उसे छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं लोगों में उसको बयान करता हूँ। तो एक तो ये है कि उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि जब उनसे मसला पूछा जाए तो मसले का जवाब देना शरअन वाजिब हो जाता है। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताब अज़्ज़वाजिर के अंदर इस बात को बयान किया कि हाजत के मौके पर इल्म छुपाना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसे कबीरा गुनाह, आपका जो मैलान है अपनी किताब के अंदर वो यही है कि ये एक कबीरा गुनाह होगा कि हाजत के मौके पर कोई शख्स अपना इल्म छुपाए। तो एक तो सूरत ये हुई कि कोई आलिम है, उससे इल्म पूछा जाता है और वो अपना इल्म जो है वो छुपा लेता है, बात बयान नहीं करता, जवाब नहीं देता। तो अगर कोई फितने का अंदेशा ना हो तो उसका जवाब देना वाजिब है, क्योंकि उसकी हैसियत ये है कि उसने अपने आप को इस बात के लिए मुख्तस किया हुआ है, वो इस बात का अहल है कि जवाब दे सकता है, तो जवाब देना पड़ेगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि दूसरे दायरे में हम चलते हैं। पहला दायरा वो था कि जिसका ताल्लुक ज़्यादातर उलमा से था। अब इस एक दूसरा दायरा, दूसरे दायरे के अंदर अवाम, खवास, उलमा, तमाम के तमाम लोग आ जाते हैं कि जब भी हम में से कोई भी शख्स इल्म की कोई बात जानता है, हमें पता है कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है, और कोई मुसलमान उस चीज़ में पढ़ना चाहता है, उस चीज़ का शिकार होने लगा है, मिसाल के तौर पे किसी गुनाह का शिकार होने लगा है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस गुनाह के मामले में अपना इल्म ज़ाहिर करें और उसे बताएं कि ये बात गुनाह है, ये बात गलत है। और ये बताना सिर्फ उलमा के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि ये बताना जिसे भी पता है,
وہ عالم ہو یا عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو یا مشائخ میں سے ہو، کہ جب کسی شخص کے گناہ میں پڑنے کا معاملہ ہے اور اسے یقین ہے کہ میرا یہ بتانا اسے کام دے گا اور وہ رک جائے گا، تو بتانا واجب ہوگا۔ اگر اسے یہ پتہ ہے کہ میں بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں عمل کرے یا نہ کرے، اس کا جو رد عمل ہے اس کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے، یا ظن غالب یہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عمل نہ کرے، تب بھی اس کی اصلاح کرنا اور اسے بتانا یہ مستحب رہے گا، نیکی کا کام رہے گا، نیکی کا فریضہ رہے گا۔ اور اگر لوگ نہیں بتاتے، وہ صورت کے بتانا واجب ہو چکا تھا، تو گناہ گار ہوں گے۔ اس کا جو ایک انتہائی پستی کا درجہ ہے اس معاملے کا، وہ پستی کا درجہ یہ ہے کہ جب لوگ عمرا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے دنیا داروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جنہیں صرف جی حضوری پسند ہے، انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی جائے، انہیں ٹوکا جائے، انہیں سمجھایا جائے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جی حضوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر سامنے والا کبھی سچے من سے بھی ان سے کہے کہ یار اس بارے میں تو ذرا اپنی رائے دو، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب سامنے والا یہ سوچے گا کہ جی اس کام کے کرنے میں تو شرعی اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے، تو گناہ کا کام ہے، لیکن وہ اپنی اس کیفیت کو ضبط کرے گا اور اسے بتائے گا کہ جی آپ کا تو بڑا مالی فائدہ ہے، آپ کو تو بڑا فائدہ پہنچ جائے گا، آپ کو تو جناب اس سے شہرت مل جائے گی، اس سے یوں ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ جانتا ہے بتانے والا کہ یہ جو میں مشورہ دینے لگا ہوں اس میں اس کی آخرت کا وبال ہے۔ ایسے جو لوگ ہیں انہیں یہ ایسے لوگ مداہنت کر رہے ہوتے ہیں، یہ علم کو چھپا ہی نہیں رہے ہوتے صرف، بلکہ علم کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ مجرم ہیں، ایسے لوگ اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر یہ فرمایا گیا کہ جن کا انجام برا ہوگا، اور جن پر رحمت کی دوری کی وعید سنائی گئی، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ خوشامد کرتے ہوئے اس بات کو نہیں دیکھتے کہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیا مشورہ دے رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ سامنے والا خوش ہو جائے گا کہ واہ 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 واہ، میرے فائدے کی چیز بتا دی اس نے، تو میرا تو اتنا فائدہ ہو جائے گا، کیا نقطہ بیان کیا ہے۔ تو آج کل میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان کے ساتھ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ٹیم بھی چل رہی ہوتی ہے کہ جنہیں انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ذرا دینی معاملات میں مشورہ دیں گے، لیکن وہ دینی معاملات میں مشورہ دینے والے ان کی بہت بہت نازک صورتحال ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ کہیں وہ مداہنت کا شکار تو نہیں ہے، کہیں وہ کتمان علم کا شکار تو نہیں ہے۔ احقاق حق جو ہوتا ہے، علماء حق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء حق اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو ظاہر کرتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ہیں، حق کو تبدیل نہیں کرتے۔ وہ حق کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی نوعیت کا ہو، اجتماعی نوعیت کا ہو، شبہات زندگی میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اور اس تعلق سے یعنی علم جو چھپانا ہے، علم کو چھپانے کے تعلق سے بہت ساری وعدے بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وعدے بیان کروں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو، کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب لعنت کرنے والے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مواقع پر مختلف پس منظر میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے الذین کفروا وماتوا وہم کفار، کہ جنہوں نے کفر کیا اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، یعنی حالت کفر میں مر گئے، اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں لعنت، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ملائکہ کی لعنت ہو، اور لوگوں کی لعنت ہو۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں،
یہاں یہ کیٹیگری بیان نہیں کی گئی کہ صرف ملائکہ کی لعنت، صرف لوگوں کی لعنت. ناس لوگوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں، تو اس کے اندر جانور نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جنات نہیں ہے. لیکن یہاں اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کہ لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور علماء نے بیان کیا کہ ایسے لوگوں پر انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق لعنت کرتی ہے. اچھا، اب ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ ساری مخلوق میں تو حشرات، پرند، درخت بھی آ گئے، ہر چیز آ گئی، کیوں لعنت کرتی ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ بیان کی، اس لیے لعنت کرتی ہے ساری مخلوق کہ ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، اور اس کا جو وبال ہے وہ پوری کی پوری مخلوق کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر سخت گرمی پڑنا شروع ہو جائے، حالانکہ وہ معمول سے زیادہ ہو، تو بلوں میں رہنے والے سانپ بھی اس کو محسوس کریں گے، جو زمین پر چل رہے ہیں حشرات وہ بھی محسوس کریں گے، جو چار ٹانگوں والے زمین پر درندے اور چرندے چل رہے ہیں وہ بھی محسوس کریں گے. تو بہت سارے جو تغیرات ہیں وہ ان لوگوں کی نحوستوں کی وجہ سے وارد ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مخلوق ہے وہ ان پر لعنت کرتی ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے، تمہاری برائی کی وجہ سے ہم پر یہ آفات ٹوٹ رہی ہیں، اور تم خدا کی رحمت سے دور ہو. اور شب و شتم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان لوگوں کو مخلوق کی طرف سے. کیا وعیدیں ہیں علم چھپانے کی؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائے گا. ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص کسی علم کو زبانی یاد کرے پھر اسے چھپائے تو وہ قیامت کے دن آگ کی لگام پہنا کر لایا جائے گا. ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اسے بیان نہ کرنے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو خزانہ تو جمع کرتا ہے مگر خرچ نہیں کرتا. ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ علم کے معاملہ میں ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہو، کیونکہ تم میں سے کسی کا اپنے علم میں خیانت کرنا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے. علم ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے. فرمایا اپنے مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے، اللہ عز و جل تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کے کچھ ایک گروہ کی تعریف فرمائی. فرمایا کہ کیا حال ہے جو اپنے پڑوسیوں کو نہیں سمجھاتے، نہ سکھاتے ہیں، نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نہ برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نہیں سیکھتے، نہ ان سے سمجھتے ہیں، نہ نصیحت طلب کرتے ہیں. اللہ کی قسم چاہیے کہ ایک قوم اپنے پڑوسیوں کو ضرور دین سکھائے، سمجھائے، نصیحت کرے، نیکی کی دعوت دے. اسی طرح دوسری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں سے دین سیکھے، سمجھے، نصیحت حاصل کرے، ورنہ جلد ہی اس کا انجام بھگتنا پڑے گا. آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے، اور ایک یہ آپ علیہ السلام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ بغیر نام لیے، بغیر واضح اشارہ کیے کسی برائی کرنے والے کی برائی کو بیان کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ اصلاح پکڑ لے. نبی اکرم علیہ السلام ممبر سے تشریف لائے نیچے، اور صحابہ نے آپس میں باتیں کی کہ کس کی تعریف کی ہے. تو پتہ چلا کہ جو اشعری قبیلہ ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، اور جو اعرابی رہتے ہیں فلاں جگہ پر ان کی مذمت بیان کی گئی ہے. تو اشعری نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس گروہ کی تعریف کی ہے وہ کون سے ہیں، آپ اظہار فرما دیں. طویل حدیث ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو ترغیب ارشاد فرمائی کہ تم دین سکھانے کا کام کرو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو ہمارا آخری نقطہ بھی ہے، کہ آج کے دور کے اندر وہ کیا ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم علم چھپا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے علم چھپانا جو ہے یہ ایک بہت وسیع چیپٹر ہے. ایک تو عالم کا مسئلہ
आलिम का वो मौका होता है कि उससे मसला पूछा गया और उसने मसले का जवाब ना दिया, लेकिन एक वो मौका होता है जिसे नहीं अनिल मुनकर, ये अमर बिल मारूफ का मौका कहा जाता है। हमारे सामने कोई गलती कर रहा है, हम उसे जो हक है वो बताएं कि असल बात यूं है, आप यूं करो। एक शख्स से उसे नमाज़ पढ़ना नहीं आती, हम उसे नमाज सिखाएं कि भाई इस नमाज तो यूं पढ़ी जाती है। हमारे करीब में हमारे साथ खड़े होने वालों में से, हमारे साथ नमाज़ पढ़ने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सजदा सही नहीं होता या रुकू सही नहीं होता, या हम देख रहे होते हैं कि इसका जो वज़ू है ये सही नहीं है, और अगर हम बताएंगे तो ये मान जाएगा। हम पर बताना वाजिब है। हमारा घर हो, हमारा हमारे जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रोज़गार कमाते हैं, वहाँ रहने वाले लोग हों, हमारे बिरादरी के लोग हों, बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं कि जहाँ हमारे कहने से, हमारे बताने से बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि जी हम बताएं और एकदम आनन फानन सब बदल जाए, ऐसा नहीं होता। अगर बदलने की उम्मीद ना हो तब भी बताने की जो अहमियत है ये ख़त्म नहीं हो जाती। बताने की अहमियत अपनी जगह पर बरकरार रहती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कितमान इल्म से महफूज फरमाए। अगर आप इस मौजू की मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बहुत ही माया नाज किताब है फैज़ान सुन्नत का एक बाब, नेकी की दावत। नेकी की दावत के जो फ़ज़ाइल हैं इसके अंदर इस ताल्लुक़ से वाक़यात भी हैं, अहादीस भी हैं, अहकाम भी हैं, बयान किए गए हैं कि किस मौके पर क्या करना चाहिए और क्या ना करने से हम काबिल मुआख़ज़ा ठहरते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।